माँ बाद मोहतरम भाइयों, प्यारी माँ और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह आज को हमारे 26 रोज़े मुकम्मल हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमाए, हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए, और अगर ये रात लैलतुल क़द्र हो तो अल्लाह ताला इसकी बरकतें हमें नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम व करम का मामला फ़रमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, आमीन। हामीम ये 26वां पारा है, 26वां पारा। इस पारे के अंदर भी बहुत सारी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाई है। चंद आयतों के कुछ अहम निकात आज इंशाअल्लाह हम मालूम करेंगे, उसके बाद फिर हम लोगों को इनफरादी इबादत करनी है। इस पारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन्हों के ईमान लाने के बारे में बतलाया। ताइफ में एक बाज़ार लगता था, उस बाज़ार में तिजारत की गरज से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर वापस आ रहे थे तो फ़जर का वक्त हो चुका था। अल्लाह के रसूल अपने साथियों के साथ नमाज फ़जर पढ़ाए। जिन्हों की एक जमात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कुरान पाक को सुना। जैसे ही सुना ईमान लाए। न ये कि ईमान लाए बल्कि अपने कौम में जाकर उन्होंने दावत व तबलीग का काम भी किया। ये कहा कि या कौमना अजीबु दाई अल्लाह, अय हमारी कौम के लोगों, अल्लाह के तरफ बुलाने वाले की बात को तुम मानो। इस वाक़े का तज़किरा अल्लाह ताला ने इस बारे में किया और कर करके हमको एक मैसेज दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रुम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान, के जिन्हों की एक जमात ने आपकी बात को गौर से सुना। फ़लम्मा हदरूहु क़ालू अंसितू, जब उन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रा, वो लोग उनका गुज़र हुआ तो उन्होंने कहा कि खामोश रहो, सुनेंगे कुछ पढ़ा जा रहा है। फ़लम्मा क़ुज़िया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुन्दिरीन, जैसे ही उन्होंने सुन लिया तो ईमान लाए और अपनी कौम में जाकर डराने वाले बनकर चले गए। ये आयत करीमा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाकर, नाजिल फरमाकर ये सबक दिया मक्के के काफिरों को कि जिन्हों को देखें एक मरतबा प्यारे रसूल के ज़बान से उन्होंने कुरान सुना, ईमान लाए, और तुम हो कि बार बार रसूलुल्लाह दावत दे रहे हैं, तौहीद बता रहे हैं, कुरान को पढ़कर सुना रहे हैं, तुम कितने हट धर्म हो कि तुम नहीं मानते, हक़ बात को तुम नहीं मानते। और ये बात बतलाई कि जिसके दिल में जलसी ना हो, हसद ना हो और तकब्बुर ना हो, वो आदमी हक़ को अलल फ़ौर मान लेता है। अलल फ़ौर सुनते ही मान लेता है वो आदमी, जिस आदमी के दिल में किसी के ऊपर जलन ना हो और तकब्बुर ना हो। यानी अल्लाह के रसूल की तौहीद का मक्के के काफिरों का ना मानना इस बात की दलील थी कि प्यारे रसूल से ये हसद भी करते थे और ये तकब्बुर में मुब्तला थे, तकब्बुर में मुब्तला थे, गुरूर करते थे। तकब्बुर क्या है? तकब्बुर ये है कि हक़ को झुटलाया जाए और सामने वाले की बात को कम समझा जाए। तो ये प्यारे रसूल की बात को कम भी समझते थे, हक़ को झुटलाते थे। तो तकब्बुर जिसके अंदर होगा वो हक़ बात को नहीं मानेगा। जिसके अंदर तकब्बुर ना हो, फ़ौरन जैसे ही हक़ बात उसके सामने आए वो उसको मान लेता है। ये बताने के लिए ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन्हों के वाक़े का तज़किरा फ़रमाया। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसीबत और परेशानी के मौके पर सब्र करने की तलक़ीन फ़रमाई। दावत और तबलीग के काम में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, लोग गालियाँ देते हैं, ये फूलों का रास्ता नहीं है, कांटों से भरा रास्ता है। ऐसा नहीं है कि इस रास्ते पर हम चलें बहुत ज़्यादा इज़्ज़तें हमको मिले, ऐसा नहीं है। इस रास्ते में बहुत सारी बदनामियाँ इंसान को मिलती है, बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये शहादतगह उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना आसान नहीं है। ये बहुत सारे मुसीबतों और तकलीफ़ों में कदम रखना है। तो अल्लाह के रसूल को सब्र की तलक़ीन की गई। कहा फ़स्बिर कमा सब्र उलुल अज़्म मिनर रुसुल वला तस्तअजिल लहुम, ऐ हबीब, गुज़िश्ता पैगम्बरों ने जैसे सब्र किया वैसे आप दावत व तबलीग के रास्ते में जो मुसीबतें आती हैं इन मुसीबतों पर सब्र कीजिए। प्यारे रसूल देखें अल्लाह की बात पर कैसे अमल किए। ताइफ को गए, औबाश लोगों को, ताइफ के बड़े सरदारों ने बदमाश लोगों को रसूल के पीछे लगा दिया। अब ये रसूल को क्या करते थे?
پتھر لے کر کے مارتے تھے، دیوانہ بول کر کے۔ رسول دعوت کا کام کرنے کے لیے گئے، ان کی آخرت بنانے کے لیے گئے، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے گئے، لیکن رسول کو مارنے لگے۔ ایسا مارا کہ خون جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے نکلا اور جوتوں میں پہنچ گیا، بے ہوش ہو گئے۔ اور ایک باغ میں اللہ کے رسول کو لے جایا گیا، آپ کے غلام تھے، لے جا کر کے باغ میں ڈالے، پانی چھڑکا، رسول کو ہوش آیا۔ رسول کو جیسے ہی ہوش آیا، اس موقع پر ملک الجبال آئے تھے، پہاڑ کے فرشتے۔ طائف یہ وادی ایسی ہے، ایک طرف پہاڑ ہے اور ایک طرف پہاڑ ہے، دونوں کے بیچ میں ہے یہ جگہ طائف۔ پہاڑ کے فرشتوں نے آ کر کے کہا کہ اے رسول آپ ہمیں حکم دیجئے، یہ پوری بستی کو، دو پہاڑوں کو ملا کر کے ہم پیس دیں گے، پورے بستی کو جو آپ کو مارے ہیں، آپ کو تکلیف دیے ہیں۔ اور اللہ کا فرمان کیا تھا؟ صبر کیجئے۔ تو رسول اللہ نے کیسے صبر کیا، کیسے دور اندیشی کا ثبوت دیا، کتنی دور اندیشی تھی رسول اللہ کو۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پر کہا بل ارجو ان یخرج اللہ اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، نہیں میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، بلکہ ان کے لیے دعا کروں گا کہ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، میرے مرتبے کو نہیں جانتے، میں کون ہوں نہیں معلوم، ان کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں لے جانے کا میں ذریعہ ہوں، مجھے نہیں جانتے اس لیے مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے، اللہ کے رسول نے یہ خواہش ظاہر کی، یہ دور اندیشی بتائی، کہا کہ مجھے امید ہے اللہ رب العالمین ان کی پشتوں میں، ان کے خاندان میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ بات رسول اللہ نے کہی اور فرشتوں کو یہ کہہ کر کے منع کر دیا کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے، اور دعا دی۔ میرے بھائیوں، اسی دعا کا نتیجہ تھا، اور اللہ کے رسول کی دور اندیشی تھی کہ طائف میں سے یہ ان کے چلے جانے کے بعد ان کے آل اولاد میں سے اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، پورے طائف والے مسلمان ہوئے، اور اس میں سے محمد بن قاسم بھی ہے۔ ہندوستان کے اندر جو اسلام آیا کیرلا اور گجرات کے ذریعے سے، تو محمد بن قاسم ہندوستان میں پہلے فرد تھے جو اسلام کو لائے، اور ان کے ذریعے سے پورے ہندوستان کے اندر اسلام پھیلا۔ آج ہم مسلمان ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، یہ ساری دین محمد بن قاسم کی وجہ سے، اور محمد بن قاسم طائف کے، اور طائف والوں کو رسول اللہ نے بد دعا نہیں دی، دور اندیشی کا ثبوت دیا، اس وجہ سے آج ہم اسلام تلے بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم اسلام تلے ہوئے بیٹھے۔ معلوم ہوا کہ آدمی ہمیشہ دور اندیشی سے کام لے، کسی بھی معاملے میں جلد بازی ہرگز نہ کرے، کسی کے اوپر رائے قائم کرتے وقت فوراً رائے قائم نہ کرے، کسی کوئی بات بولتے وقت فوراً بات نہ بولے، سوچ سمجھ کو تول کر کے بولے، دور اندیشی کا ثبوت دے، جو سمجھ میں آیا وہ بک دیا انسان، تو اس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے، فائدہ کم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تعلیم دی، صبر کرو، تو اللہ کے رسول نے صبر کے ذریعے سے ساری امت کو یہ تعلیم دی کہ دور اندیشی کے کتنے فائدے ہیں۔ وقتی طور پر ہمارا جو فیصلہ ہے ہم کو برا معلوم ہوتا ہے اور دبگے جیسا نظر آتا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ بڑا فائدہ دیتا ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے اس بارے میں بتلائی۔ اس کے بعد یہ کہا اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا فارمولہ کیا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے، آپ کی مدد ہر اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، مال دولت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، اولاد کے فرما بردار بننے کے اعتبار سے، بیوی کے فرما بردار بنانے کے اعتبار سے، آپ کو پل پل اللہ کی مدد حاصل ہونا ہو، تو اس کا فارمولہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سمپل فارمولہ بتلایا، کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ مومنو، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کرنے والوں کی اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں، نشر و اشاعت میں اللہ کے دین کی مدد کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کی زندگیوں میں، اللہ آپ کی زندگیوں کو مالا مال کر دیں گے، نواز دیں گے، بھلائیاں عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ مشروط ہے۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا کب؟ اس وقت جب کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنی صلاحیت، اپنی طاقت، اور اپنے طاقت کے مطابق ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ہم مدد کریں۔ ہم پڑھے لکھے ہیں تو پڑھائی کے ذریعے سے اللہ کے دین کو آگے بڑھائیں، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، مالدار ہیں، تو مال کے ذریعے سے جو کام کرتے ہیں ان کا ساتھ دیں۔ یہ اللہ کے دین کو جتنا ہم آگے بڑھائیں گے اتنا اللہ کی طرف سے ہم کو مدد ملے گی۔ یہ بات اللہ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد کہا آپ خوب عمل کر لو، اس عمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو آپ کے سارے اعمال برباد ہیں۔
پورے یقین کے ساتھ اللہ نے بات بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، مومنو اللہ کی بات کو مانو، رسول کی بات کو مانو، ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ہٹ کر کے جو بھی عمل کرو گے وہ عمل تمہارا بیکار ہو جائے گا۔ ہم چیک کریں ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے حج کو، ہمارے زکوٰۃ کو، ہمارے زندگی کو، ہمارے رہن سہن کے طریقے کو، ہمارے اپنے اولاد کی تربیت کو، ہماری کمائی کو ہم غور کریں، آیا یہ سب قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر قرآن حدیث کے مطابق ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے، اگر قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے تو آپ کتنے بھی اچھے بن جائیں دنیا میں، کتنا بھی اخلاص سے کام کریں، رسول اللہ کے طریقے سے ہٹیں گے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا، قیامت کے روز نقصان میں پڑ جائیں گے۔ سورہ کہف کے آخری رکوع میں اللہ نے کہا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے حبیب کہیے، عمل خوب کرنے کے باوجود سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کون ہے معلوم ہے؟ عمل نہیں کر کے نقصان اٹھانے والا نہیں، عمل خوب کر کے نقصان اٹھانے والا کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جو بہت زیادہ عمل کیا لیکن اس کا عمل برباد ہو گیا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بہت اچھا عمل کر رہا ہوں، اس کا صلہ مجھے ملے گا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا ایک بھی عمل مقبول نہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جو اپنا عمل رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کرتا ہے، بہت عمل کیا، رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، عمل رائے گا ہے، بیکار ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے ایک ہنڈی ہے، پیسوں کی ہنڈی، اس کے اندر پیسے ڈال رہے ہیں، خوب ڈال رہے ہیں، کما رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، اپنے پیٹ کو مار کر کے جمائیں گے بعد میں کام آتا، جمع ڈال رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ آپ کو نصیحت کریں کہ مت ڈالیے مت ڈالیے مت ڈالیے، سنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب آخر میں وہ ہنڈی پھوڑنے کا وقت آیا، ہنڈی پھوڑا گیا، پھوڑی گئی، اس میں کچھ رقم نہیں ہے، کہاں گئی؟ بولنے والے بتا رہے تھے کہ ہنڈی کے نیچے پیندا جو ہے ٹوٹا ہوا ہے، جتنے بھی اندر ڈالو آپ کی ساری محنت کی کمائی اندر ڈالے نیچے جا رہی۔ تو قرآن اور حدیث کے مطابق عمل نہ کرنے والا کتنا بھی عمل کر لے، اس کی مثال یہی ہے کہ قیامت کے روز اس کا کوئی عمل اس کو ساتھ نہیں آئے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کھول کر کے بیان فرمائی، کتنے جگہ بیان فرمایا، ایک جگہ دو جگہ نہیں، کتنے جگہ۔ اپنے عملوں کو درست کرو، نمازوں کو دیکھو آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے آپ کتنا بھی اخلاص سے تہجد گزار بن جاؤ، اللہ رب العالمین نے جو حکم بتایا وہ حکم کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے تو ہمارا عمل نہ مقبول ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اگر اللہ نے اپنی نعمت آپ کو دیا، آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، مال دولت ہے، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے یہ تنبیہ ہے۔ تنبیہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں انتم تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہے تم کیسے ہو، تم کو بلایا جا رہا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، تم کو یعنی تم میں ان لوگوں کو جو مالدار ہیں، صاحب استطاعت ہیں، ان کو بلایا جا رہا ہے پیسے خرچ کرنے کے لیے۔ فمنکم من یبخل، تم میں سے بعض ایسے ہیں جو بخیلی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی، جو بخیلی کرتا ہے وہ بخیلی کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ بخیلی کا وبال کیا ہے؟ بخیلی کا وبال یہ ہے کہ آفتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مال دولت رکھ کر کے انسان اللہ کے راستے میں اس کو دیتا نہیں ہے تو پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی مثال اگر دیں، آپ سے کہا گیا کہ 1000 روپے اللہ کے راستے میں دو، 2000 روپے دو، ہے استطاعت ہے، نہیں دیے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی مصیبت آتی ہے کہ اب ڈاکٹروں کے پاس بریف کیس لے جا کے دیتے ہیں، 2 لاکھ 3 لاکھ، کوئی ایسی بیماری آئی کیا اس بیماری کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بچنے کے لیے معمولی چیز کا مطالبہ ہم نے تم سے کیا لیکن تم نے اس کو نہیں مانا، اب لاکھوں کی روپے پریشانیاں، لاکھوں کے روپے جانے کے ساتھ ساتھ جانی نقصان بھی ہو جاتا ہے، پریشانیاں ہی آ جاتی ہیں۔ یہ وبال ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کا۔ اور کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا مالداروں، صاحب استطاعت ہے، اللہ نے نعمتیں دی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، تمہاری دولت تمہاری نہیں ہے، ہم نے تم کو دی ہے، ہم نے تم کو دی، تم سے کہا کہ ہمارے راستے میں خرچ کرو۔ اس کی مثال بس ایسے ہی ہے، آپ اپنے بچے کو بولے 1000 روپے دیں اور بولے کہ بیٹا اس میں سے کچھ مجھے دو، کیسا رہے گا؟ اللہ رب العالمین کا معاملہ بس ایسے ہی ہے، جو مالداروں کے پاس مال ہے، یہ مال اللہ ہی نے دیا ہے اور اللہ ہی اپنے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین کر رہا ہے، اب نہیں کرتے ہیں تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی اختیار کرو گے، خرچ نہیں کرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم کو اللہ تعالیٰ بدلا کر کے دوسری قوم کو لے کے آئیں گے، وہ ایسا نہیں کریں گے، وہ دینے والے ہوں گے۔ یہ بات اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ کے دین کی مدد ہو جائے گی کسی بھی طرح،
جو اس کے اندر انگلی کٹا کر کے شہادت کا مقام پانا چاہتا ہے پالے. اگر ذرا بھی آگے نہیں بڑھا، اللہ کا دین محتاج نہیں ہے، وہ کسی بھی طرح سے اپنے دین کی مدد کر لیتا ہے. لیکن جو نہیں کرتا ہے اس کا نقصان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدل کر کے دوسرے لوگوں کو نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے. یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. خرچ کرنے کی مثال بوڑی کی جیسی ہے. بوڑی دیکھیں آپ، یہ بوڑی کے اندر سے پانی نکالتے رہیں، سوتے پھوٹتے رہیں گی، بازو سے، کناروں سے، پتھروں سے سوتے پھوٹ کر کے پانی آتا رہے گا. جس بوڑی سے لوگ پانی نکالنا چھوڑ دیتے ہیں، چند سالوں کے بعد وہ بوڑی بند ہو جاتی ہے، اب اس کے اندر پانی آتا نہیں. یہی مثال ہے خرچ کرنے کی. جتنا زیادہ آپ دیتے رہیں گے اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے آپ کو ملتا رہے گا. پانی نکالتے رہیں گے تو بوڑی میں پانی آتا رہے گا. میری بوڑی سے پانی ختم ہو جائے گا، پانی نہیں نکالنا، آپ رکھ لیں گے، چند سال کے بعد آپ دیکھیں گے بوڑی سوکھ جائے گی، بوڑی کے اندر پانی آنا بند ہو جائے گا. خرچ کرنے کی مثال ایسے ہی ہے. یہ بات اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بتلائی. اس کے بعد کہا صحابہ کرام کے کچھ ایسے عادتیں جو اللہ کو بہت پسند ہے، وہ عادتیں اگر ہم اپنا لیں تو جیسے صحابہ کرام کو مغفرت کا وعدہ ہے ویسے انشاءاللہ ہم کو بھی مغفرت کا وعدہ ہے. اللہ ضرور ہماری مغفرت کریں گے، ہمیں معاف کریں گے. کیا عادتیں ہیں؟ اللہ نے بیان فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے دین اور ایمان کے مقابلے میں اپنے دین اور ایمان میں بڑے سخت ہوتے ہیں. یعنی کافروں کے دین اور ایمان کو دیکھ کر کے اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ چھوٹا نہیں کر لیتے، بلکہ وہ اس کا عقیدہ ہے لیکن میرا عقیدہ تو میرے پروردگار پر ہے، بہت مضبوط رہتے ہیں اپنے ایمان میں. کافروں کے عقیدے اور ایمان کے مقابلے میں اپنے عقیدے میں بڑے سخت رہتے ہیں. قرآن کا عقیدہ ہے کہ بعد الموت ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو بھی تم نیک کام کرو گے وہاں پاؤ گے. نماز پنجگانہ کی تلقین فرمائی. اب کافروں کو دیکھے کہ وہ سب کرتے نہیں ہیں، ان کو دیکھا دیکھی یہ سب ہم نہیں چھوڑتے، یہ سب ہم کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا یقین اور عقیدہ کافروں سے مضبوط ہے. کافروں کے اوپر ہم لوگ بڑے مضبوط رہتے ہیں. یہ صحابہ کرام کی عادت ہے. اس عادت کی وجہ سے اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے. ان کو دیکھ کر کے ہمارے عقیدے کو ہم کمزور نہ کریں. ہمارا عقیدہ بالیقین مضبوط عقیدہ ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا، اس کو ہم مضبوط رکھیں. صحابہ کی عادت تھی، کافروں کے لیے سخت تھے اور مومنوں کے لیے بڑے نرم دل تھے. آپس میں مومنوں کا معاملہ ہوتا تو بڑے نرم دل رحمت سے مومنوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتے تھے اور رکوع اور سجدہ کرنے والے ہوتے تھے. ہمیشہ رکوع اور سجدے میں رہتے، ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی جستجو میں لگے رہتے. کون سا کام میں کروں اللہ راضی ہو جائے، کون سا کام میں کروں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے. اللہ کی خوشی کے لیے انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. آپ بولو. آپ کی بیٹی پر اگر کوئی الزام لگائے، آپ کی معصوم بیٹی پر الزام لگائے، وہ بھی کیا الزام؟ چوری کا، معمولی چوری کا ایسا نہیں، بلکہ زنا اور بدکاری کا الزام لگائے آپ کی بیٹی پر جو پاک دامن ہے، پاکیزی. ہر باپ یہ سوچے کہ اپنی بیٹی پر بدکاری کا کوئی الزام لگائے، کیا کریں گے اس کو، کیا کریں گے؟ جو زیادہ غیرت والا ہے تو سرکل میں کھڑا کے اس کو مار دیتا، اگر ریوالور ہے تو گولی چلا دیتا اس کو. اتنا غیرت والے بھی ہیں دنیا کے اندر. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، بس ان کو یہی کہا گیا الا تحبون یغفر اللہ لکم، ان کو معاف کر دو مصطح کو جو آپ کی بچی کے اوپر الزام لگانے والوں میں شریک ہیں، لیکن آپ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ اس معاف کرنے کے بدلے میں اللہ آپ کو معاف کر دے. تو ابو بکر صدیق نے فوراً کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، مجھے یہی چاہیے معاف کر دینے والے. تو معاف کر دیے. یہ صحابہ کرام کی صفت تھی میرے بھائیوں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کون سی چیز سے راضی ہوتا وہ کام کر دیتے. اب ان کو سنیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اس عمل سے، مجھے معاف کر دے گا، تو اپنے بچی کے اوپر بدکاری کا الزام لگانے والوں کو بھی انہوں نے معاف کر دیا. یہ صحابہ کرام کی عادت تھی. ہم دیکھیں کہ کون سی چیز میں اللہ کی خوشی ہے، بس وہ کام کرتے جائیں، مغفرت کا وعدہ ہے. اس کے بعد سجدوں کے اثرات ان کی پیشانی پر نظر آتے تھے. اللہ نے کہا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ پورا بتانے کے بعد آخر میں اللہ نے کہا ان کے لیے مغفرت ہے، بڑا اجر ہے. ان کے لیے مغفرت ہے، بڑا اجر ہے. ان کے لیے یہ عادت پر عمل کرنے والوں کے لیے، صحابہ کرام میں یہ عادتیں تھیں، اس لیے ان کے لیے بڑا اجر اور مغفرت. اگر یہ عادتیں ہم بھی اپنا لیں تو بڑی مغفرت اور بڑا اجر. اس کے بعد اللہ نے قومی، نسلی، خاندانی امتیازات کو ختم کر کے تقویٰ کی بنیاد پر برتری کو ثابت کیا.
یعنی قوم کے اندر ایک آدمی بڑا ہے، سب لوگوں میں وہ بڑا، خاندان بڑا ہے تو بڑے خاندان کا لچا لفنگا آدمی بھی بڑا، کمینہ آدمی بھی بڑا، جو آج ہوتا ہے خاندانی طور پر بڑا ہے تو سب کے سامنے بڑا، کتنے بھی غلطیاں کرے، کتنے بھی گناہ کرے، ہاں وہ بڑے خاندان کے اس کو کچھ نہیں بولنا۔ اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزوں کی جڑ کاٹ دی۔ اللہ نے کہا جس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر جتنا زیادہ ہے، وہ آدمی غلام ہی کیوں نہ ہو، بالکل معمولی نسل کا کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک وہ بہت اونچا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہارے قبیلے، خاندان، کنبے ہم نے کیوں بنائے؟ اس لیے بنائے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان کر کے خدمت کر سکو، بس پہچاننے کے لیے بنائے۔ خاندان اونچائی نیچائی کے لیے نہیں بنائے، بس ایک دوسرے کو پہچان کے، میرے باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، ایک دوسرے کو پہچان کر کے ان کی خدمت کرنے کے لیے بنائے اللہ نے خاندان اور قبیلے۔ آخر میں اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم سب میں عزت والا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہے۔ اللہ کا ڈر بلال حبشی کے دل میں زیادہ ہے، بلال حبشی جنت میں سامنے جا رہے ہیں۔ اللہ کا ڈر ابو جہل کے اندر نہیں ہے تو ابو جہل رسول کا سگا ہونے کے باوجود جہنم میں جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا ڈر جس کے دل میں جتنا زیادہ ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا اونچا مقام والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا الا کلکم من بنی آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، آدم مٹی سے بنائے گئے، لا فخر لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لیسود علی احمر ولا لیحمر علی اسود الا بالتقوی، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی بڑھوتری نہیں ہے، بڑھوتری اگر ہے تو الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر۔ تمہارے پیٹ میں جتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہے آپ اللہ کے نزدیک اتنے محترم ہیں، اللہ کے نزدیک اتنے اونچے والے ہیں۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے اس میں بیان فرمائی۔ اس کے بعد کچھ برائیاں ایسی ہیں وہ اگر ہمارے اندر آ جائے تو یہ ہماری جو سوسائٹی ہے، اجتماعی زندگی، مل کر کے رہنے کی جو زندگی ہے، اجتماعی زندگی میں فساد برپا ہوتا ہے، دنگا ہوتا ہے، بہت پریشانیاں ہوتی ہیں، باہمی تعلقات مومنوں کے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برائیوں سے دور رہنے کی ہمیں تلقین فرمائی۔ کچھ برائیاں مثال کے طور پر، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ایک آدمی دوسرے آدمی کا مذاق نہ اڑائے، ایک آدمی دوسرے آدمی کو برے لقب سے نہ پکارے، کسی کی جاسوسی نہ کرے، ان کیا کرتا ہے، کب جاتا ہے، کتنا کماتا ہے، اس کے گھر کے اندر اس کی پوزیشن کیا ہے، اپنے کو کیا ضرورت ہے سب سے چیز سننے کی۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہمارے بارے میں پوچھے گا، ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے تمہاری ذمہ داریاں کیا ادا کی۔ دوسروں کے بارے میں ہم سے اللہ نہیں پوچھے گا۔ اللہ نے بیان فرمایا ولا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی قوم کسی قوم کی برائی مذاق نہ اڑائے، کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، برے لقبوں سے نہ پکارے اور بدگمانیاں نہ کرے، جاسوسی نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کی ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے، بد پیچھے بولنا، کوئی عورت کسی عورت کے بارے میں اس کی پیٹھ پہ سے بات کرے برائی کے ساتھ، کوئی مرد اپنے کسی بھائی کے بارے میں دوسرے بھائی سے برائی سے بات کرے، تو یہ کیسا ہے؟ آپ کا خونی بھائی مر گیا، رحم آتا، دنیا میں گرچہ کے نفرت سے جیے ہوں، اب جو دنیا میں نفرت سے نہیں جیتے، محبت سے جیتے تھے، تو محبت سے رہنے والا بھائی آپ کا سگا مر گیا، موتا وہاں پہ پڑا ہوا ہے، آپ ہیں کہ گئے رحم کر کے دو آنکھوں سے دو قطرے آنسو بہانے کے بجائے ایک چاقو لیے اور اس کے ہاتھ کو کاٹے کھا رہے ہیں، اس کے پیر کو کاٹے کھا رہے ہیں، کھا سکتے ہیں؟ یہی مثال اللہ نے دی۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کسی کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اگر تم زندہ بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھا رہے ہو تو بس کسی کی غیبت کر لو، اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کوئی بھی مخلوق میں سے اپنے ہی جنس کے مخلوق کا گوشت نہیں کھاتے، کوئی بھی نہیں، ایک ہی جانور کھاتا ہے، ایک ہی جانور۔ شیر جو ہے نا اپنے شیر کا گوشت نہیں کھاتا، ہرن جو ہے اپنے ہرن کا گوشت نہیں کھاتی، بلکہ ایک ہی جانور ہے جو اپنے جنس کے لوگوں کا گوشت کھاتا ہے، وہ کتا ہے، مرے ہوئے کتے کا گوشت کھاتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کھاتے ویسا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے غیبت کرنے والوں کو کتا کہا ہے، کتا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، وہ بھی بھائی مر چکا ہے۔ کتنا رحم کا قابل ہے وہ جو مرا ہوا ہے،
رو کر کے اس کو عزت سے نہلا کر کے کفنا کر کے اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھ کے لے جا کے دفنانے کا، بیٹھ کر کے کھا رہے اس کا گوشت. یہ برائی اللہ رب العالمین، کیونکہ یہ غیبت سے بڑے بڑے معاشروں کی اندر کی پوری بنیادیں ہل جاتی ہیں، معاشرے کی بنیادیں ہل جاتی ہیں نیچے. غیبت سے معاشرہ سوسائٹی میں بدگمانیاں بڑھ جاتی ہیں. ایک دوسرے کے پیچھے آپ میرے بارے میں دوسروں سے بدگمان کر دیے، میں کسی کے تعلق سے آپ کو بدگمان کر دیا، جب آپ اس کے سامنے آئیں گے ایسے رہیں گے، کیونکہ آپ کو ایسی بات پہنچی ہے اس کے تعلق سے جو اس میں نہیں ہے، یا اس میں ہے تو اس کی حد تک ہے، آپ کو اس نے بولا، بولنے کی کیا ضرورت تھی. یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ سوسائٹی کو فساد میں مبتلا کرنے والی چیزیں اس سے دور رہنا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ متقین کے لیے پانی ہے، دودھ ہے جنت کے اندر، شراب، شہد کی نہریں ہیں، ہر طرح کے پھل ہیں، اور سب سے بڑھ کر کے اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا ان سے. یہ بات اللہ نے بیان فرمائی. سن 8 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی. صلح حدیبیہ میں اصل معاملہ کیا تھا؟ رسول اللہ کو خواب نظر آیا، مکے کو جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ اکرام کو لے کر کے نکلے جانے کے لیے. حدیبیہ کے مقام پر آئے تو مکے والوں نے رسول اللہ کو روک دیا. اب صحابہ اکرام میں کتنے ایسے تھے جو جوشیلے تھے، انہوں ہمیں روکنے کا کیا، جائیں گے، ہمارا گاؤں ہے، ہم جائیں گے. اللہ کے رسول نے ان کو سمجھایا نہیں، اب یہیں سے احرام کھول دو، اس نکل کر کے چلے جائیں گے، ہم نہیں آئیں گے، نہیں جائیں گے مکے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ کر لیا، حضرت عمر بن خطاب کو بہت غصہ آیا. حضرت عمر بن خطاب نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہا، یا رسول اللہ آپ بتائیے کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں سچا رسول ہوں. تو اللہ رب العالمین کا دین حق نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین کا دین حق ہے. تو پھر اس طرح دب کر کے صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کر لیں گے؟ وہ مار لیں گے، ہم بھی مارنے کے لیے تیار ہیں، چلو جنگ کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا، عمر میں سچا رسول ہوں، دین اسلام حق ہے، میری بات مانو، چلو نکلو. خاموش نکل کر کے چلے گئے، مکے کو نہیں گئے. میرے بھائیو، وہ وقت بہت مشکل تھا صحابہ اکرام پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر ناپسندیدہ شرائط کو مان لیا. مکے کے لوگوں نے شرطیں رکھے، اس سال نہیں آنا، آئندہ سال آنا، اور بھی ہتھیار نہیں جیسا آنا، یہ الگ الگ شرطیں سب مان لیے. نکل کر کے گئے. چند سال گزرے نہ پائے کہ کامیابیوں کے راستے کھل گئے اللہ کے رسول کے لیے. جوخ در جوخ لوگ مسلمان ہوتے گئے. یہ ہمیں معلوم ہے، کچھ فیصلہ ہمارے حق میں ہمارے خلاف اگر ہو تو کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے حق میں اگر فیصلہ برا ہو، صبر کریں. وہ برے فیصلے میں اللہ تعالیٰ وہ برائی میں بھلائی کو نکالے گا، وہ برائی سے بھلائی کو اللہ تعالیٰ نکالے گا. وہ بہت قدرت والا ہے. بس مان لیں کہ میرے رب کو یہ منظور ہے، بس میں اس پر مان لیتا ہوں، بس مان لیں. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی رہنے کا فائدہ کیا ہے. وہی شر میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں نکالے گا، جیسے نکالا یہاں پر. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا پورا دین ادب پر ہے. اسی لیے اللہ نے کہا اللہ کے آداب ہے، رسول اللہ کے آداب ہے، والدین کے آداب ہے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، سفر کے، حضر کے، سب پر عمل کرنے والا ہی مسلمان ہے. تو ہر ایک مومن کے اندر ادب ہونا چاہیے. علماء کے آداب ہیں، باپ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کے آداب ہیں، اللہ کے رسول کے آداب ہیں. اللہ کے رسول کا ادب یہ ہے کہ رسول کی بات آ جائے میری نہیں اٹھنا چاہیے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اللہ اس کے رسول کی بات آ گئی، اپنا فلسفہ نہیں چلے گا. فلسفہ اگر آپ آئیں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے. تب اللہ کے رسول کا یہ ادب ہے، بڑا ادب ہے کہ رسول کی قدر کی جائے، رسول کی بات کی قدر کی جائے. رسول کی بات کسی معاملے میں آ جائے وہی حرف آخر ہے. دنیا کے چاہے کتنے بھی فلسفیاں ہمارے سامنے ہو، لیکن رسول کی بات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ذرا بھی نہیں کر سکتے. رسول کی بات آ گئی، ایک مومن کو چاہیے کہ اس کو آمنا و صدقنا بولے، کہ ہم ایمان لائے، ہم تصدیق کیے، بس اسی پر ہمارا عمل ہونا چاہیے. ہر طرح کا خیر ملے گا انسان کو رسول کی بات پر عمل کرنے پر. یہ بات اللہ رب العالمین نے بتلائی. آخر میں کہا اللہ کے بارے میں برا گمان کبھی نہ رکھیں. آپ کی زندگی میں کتنی بھی نشیب و فراز آئے، اونچ نیچ آئے، اللہ کے بارے میں کبھی برا گمان نہیں رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے بارے میں برا گمان رکھو گے، آپ جیسا گمان اللہ کے بارے میں کرو گے ویسا ہی ہوگا، ویسا ہی ہوگا. اگر آپ اچھا گمان رکھیں گے، اللہ رب العالمین آپ کے اچھے گمان کے مطابق آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. اگر آپ برا گمان کریں گے تو کسی اور کا نقصان نہیں ہے، ہمارا ہی نقصان ہے. اس لیے کبھی بھی کسی بھی معاملے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں، منافقین ہیں اور اللہ پر برا گمان کرنے والے ہیں،
یہ بہت برے ہیں، ان کو عذاب دے گا اللہ۔ اس کے بعد کہا علیہم دائرۃ السوء، ان کا جو برا گمان ہے، اس برا گمان کے اندر یہی پھر رہے ہیں، یعنی ان کے برے گمان کی وجہ سے مصیبت کسی اور پر نہیں آ رہی ہے، انہی پر آ رہی ہے۔ تو کبھی بھی اللہ پر برا گمان نہیں رکھنا چاہیے، کیسے بھی ہو جائے، حالات جو بھی ہو جائے، اللہ پر نیک گمان رکھنا چاہیے۔ پروردگار کروڑوں ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا، ایک ماں ہے اپنے آنکھوں کے سامنے بچے کی درد کو برداشت نہیں کر سکتی، تو اللہ رب العالمین ہم کو تکلیف میں دیکھ کر کے ہم کو تکلیف کیوں دے گا؟ وہ تو کروڑوں ماؤں سے بھی زیادہ محبت اپنے دل میں ہمارا لیے ہوا ہے، تو وہ ہمارے تعلق سے برا فیصلہ کیسا کرے گا؟ آپ دیکھیں، ایک یعنی سوتیلی ماں ہے، بچے کو لے کے جا رہی ہے، وہ بچہ اس کا اصلی بچہ نہیں ہے، سوتیلا بچہ، سوتیلی ماں ہے، لیکن وہ بچہ سانپ کو دیکھا اور اصرار کر رہا ہے، اماں اس کو پکڑ کے دو، وہ دو بول رہا ہے سانپ کو۔ سوتیلی ماں ہے، محبت کم رہتی ہے، پھر بھی وہ سانپ اس کو نہیں دیتی۔ کیوں نہیں دیتی؟ ماں کو معلوم ہے کہ اگر یہ سانپ میں بچے کو دوں گی تو یہ سانپ بچے کو ڈسے گا یا مر جائے گا، اس لیے نہیں دیتی۔ اب بولو کہ سوتیلی ماں بچے کو نقصان پہنچنے والی چیز نہیں دے رہی ہے، سگی ماں دے سکتی ہے؟ سگی ماں جب نہیں دے گی، کروڑوں ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا پروردگار دے گا۔ جو چیز عام طور پر ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے نصیب میں صحیح نہیں ہوتا، اللہ وہ نہیں دیتا، اگر وہ آ جاتا تو ہمارے لیے برا ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نہیں دیتا۔ ہم کو نہیں ملا تو بدظن نہیں ہونا چاہیے، اتنا پوچھا اللہ نہیں دیا، اس کے نہ ملنے میں ہمارے لیے خیر ہے، اس لیے اللہ نے ہم کو نہیں دیا، اگر اس کے ملنے میں خیر ہوتا اللہ ہمیں دیتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین پر اس طرح سوچ کر کے نیک گمان رکھیں، کبھی بھی بدگمان اللہ پر ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی میں کوئی چیز نہ ملے، کوئی محرومی آئے، اللہ پر کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ باتیں اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر بیان فرمائی ہے، اور بہت ساری باتیں اللہ نے اس بارے میں بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے احکامات پر مرتے دم تک عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ رات اگر شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، تو اس کی ساری بھلائیاں برکتیں اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی لوگ یہاں بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفائے کلی نصیب فرمائے، اور جو بھی لوگ مقروض ہیں اللہ تعالیٰ غیبی طور پر اس کی قرض کی ادائیگی کا انتظام فرمائے، اور جو بھی آدمی پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اوپر خاص رحم فرمائے۔ جو مسلمان بھائی دنیا کے کونے کونے میں پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کو امن نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کے ساتھ نیک اور خیر خواہی کا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔